गेहूं को भूसे से क्या निस्बत। खुदाए कदूस के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम एक बार फिर आपको मेरा सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज़ खुदा का ज़िंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। आज जो थॉट आपके साथ शेयर करने को हूँ वो यिर्मयाह की किताब उसके 23 बाब की 28वीं आयत है। और खुदा के कलाम में लिखा है, जिस नबी के पास ख्वाब है वो ख्वाब बयान करे, और जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से सुनाए। गेहूं को भूसे से क्या निस्बत। खुदावंद फरमाता है, क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं है। खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानद जो चट्टान को चिकनाचूर कर डालता है। देख मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं। देख मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते और कहते हैं कि खुदा फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, देख मैं उनका मुखालिफ हूँ जो झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते और बयान करते हैं और अपनी झूठी बातों से और लाफ ज़नी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने ना उनको भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए इन लोगों को उनसे हरगिज़ फ़ायदा ना होगा। खुदावंद फरमाता है। खुदा के पाक कलाम में से बड़ी ही खूबसूरत नसीहत आज मेरे लिए, आपके लिए है, खुदा के खादमों के लिए है, खुदा की खिदमत करने वालों के लिए है, नबियों के लिए, उस्तादों के लिए, प्रीचर्स के लिए, मुबशरों के लिए और खुदा के खादमों के लिए है। खुदा के कलाम में ख़ास तौर पे नबियों के ताल्लुक से कलाम किया गया है कि जिस नबी के पास ख्वाब है वो ख्वाब बयान करे, और जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से सुनाए। और खुदा के कलाम को दयानतदारी से सुनाने का मतलब ये है कि खुदा का कलाम जैसा है उसको उसी दयानतदारी के साथ, सदाकत के साथ और पूरे तौर पर बयान किया जाए। उसको नरम करके पेश करने की, उसको हल्का करके पेश करने की, उसको मीठा करके पेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा खुद ये फरमाता है कि मेरा कलाम आग की मानद है, मेरा कलाम हथौड़े की मानद है, मेरा कलाम तलवार की मानद है, बल्कि दो धारी तलवार की मानद है। आज के दौर में फिर हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह के दिलेर लोगों की और दिलेर खादमों की, खुदा के पैरोकारों की ज़रूरत है, जो दिलेरी के साथ बड़े मजमा से भी ये कह सकें कि सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो। आज अगर कोई खुदा का खादिम, कोई मुबशर, कोई नबी, कोई उस्ताद, कोई भी खुदा की खिदमत करने वाला शख्स अगर ये ज़ुबान इस्तेमाल करेगा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस्तेमाल की, तो शायद लोग उसकी कॉलिंग पे शक करेंगे कि नहीं, ये शख्स खुदा की मोहब्बत से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। खुदा का कलाम कुदरत वाला है, खुदा का कलाम ताकत वाला है, और खुदा खुद अपने कलाम के बारे में कहता है कि क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं है। खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानद जो चट्टान को चिकनाचूर कर डालता है। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से जब खुदा ने अपने लोगों से कलाम किया और उन्होंने एज इट इज़ जो कुछ खुदा ने फरमाया वैसे ही वो कलाम उसके लोगों तक पहुंचाया। और हम ये देखते हैं कि उस कलाम का लोगों की ज़िंदगियों में फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है, काम होता हुआ नज़र आता है। लेकिन खुदा का कलाम यिर्मयाह की किताब 23 बाब में ये फरमाता है, अगर आप 32वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ें तो वहाँ खुदावंद फरमाता है, देख मैं उनका मुखालिफ हूँ जो झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते और बयान करते हैं और अपनी झूठी बातों से और लाफ ज़नी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने ना उनको भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए इन लोगों को उनसे हरगिज़ फ़ायदा ना होगा। खुदावंद फरमाता है, वो कलाम जो खुदा की तरफ से नहीं होगा, आपको वो कभी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आएगा, आपको कभी लोगों की ज़िंदगी में उसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और फिर 36वीं आयत के आखिरी हिस्सा में लिखा है, हर एक आदमी की अपनी ही बातें उस पर बार होंगी, क्योंकि तुमने जिंदा खुदा रब्बुल अफ़वाज हमारे खुदा के कलाम को बिगाड़ डाला है। खुदा के कलाम को जैसा वो है, जिस सदाकत के साथ है, जिस कुव्वत के साथ है, जिस ताकत के साथ है, जिस अलूहियत के साथ है, उसी तरह से खुदा के कलाम को एज इट इज़ पेश कीजिए। अपनी तरफ से उसमें आमेज़िश ना कीजिए, और कभी भी ये कहकर लोगों से ना कहिए कि ये खुदा ने मुझे आपके लिए ये कलाम दिया है। हाँ, उस सूरत में ये बिल्कुल ठीक है अगर वाकई खुदा आपसे कुछ कहता है, एक ख़ास जमात से, एक कौम से, ख़ानदान से कुछ कहने के लिए या इनफरादी तौर पर किसी से बात करने के लिए कहता है तो ज़रूर कहिए, लेकिन अपने दिल की बातों को, अपनी सोचों को खुदा के कलाम का नाम देकर
لوگوں سے کلام نہ کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں اس کی ایک بہت بڑی سزا بھی لکھی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، 40ویں آیت آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں، اور میں تم کو ہمیشہ کی ملامت کا نشانہ بناؤں گا اور ابدی خجالت تم پر لاؤں گا جو کبھی فراموش نہ ہوگی۔ سو میرے عزیزو، خدا کے کلام کو تبھی خدا کا کلام کہہ کر پیش کیجئے کسی خاص سچویشن میں، کسی خاص موقع پہ، کسی خاص انسان کے لیے۔ صرف اسی صورت میں یہ کہیے کہ یہ خدا نے مجھے یہ بات آپ کے لیے دی ہے، یہ کلام آپ کے لیے دیا ہے، اگر واقعی خدا نے آپ کو دیا ہے۔ محض اپنا روحانی سٹیٹس بڑھانے کے لیے اور اپنی روحانی پوزیشن لوگوں پر ثابت کرنے کے لیے کہ میں انتہائی روحانی شخص ہوں اور انتہائی اسپرچول دعا گو شخص ہوں، محض یہ ثابت کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال نہ کیجئے کہ یہ خدا نے نبوت آپ کے لیے کی ہے یا خدا نے یہ کلام آپ کے لیے دیا ہے، کیونکہ اس کی انتہائی بڑی سزا ہر وہ شخص اٹھائے گا جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی نبوت کرتا ہے اور خدا کے کلام کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے۔ may God bless you۔ خداوند آپ کے ہم سب کے ذہنوں کو روشن کرے، ہم سب کی عقلوں کو خدا روشن کرے کہ ہم اچھے اور برے کی پہچان کر سکیں، اصلی اور نقلی کی پہچان کر سکیں، اور خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہوں، اس کو سننے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، تاکہ جو کوئی شخص کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے یا کہ نہیں ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب، اس کا 22 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ شاہ یہودا کے گھر کو جا اور وہاں یہ کلام سنا اور کہہ، اے شاہ یہودا جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے، خداوند کا کلام سن، تو اور تیرے ملازم اور تیرے لوگ جو ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدالت اور صداقت کے کام کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ اور کسی سے بدسلوکی نہ کرو اور مسافر و یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو، اس جگہ بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، کیونکہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو داؤد کے جانشین بادشاہ رتھوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گھر کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے۔ بادشاہ اور اس کے ملازم اور اس کے لوگ پر اگر تم ان باتوں کو نہ سنو گے تو خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم، یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ کیونکہ شاہ یہودا کے گھرانے کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ تو میرے لیے جلاد ہے اور لبنان کی چوٹی، تو بھی میں یقیناً تجھے اجاڑ دوں گا اور غیر آباد شہر بناؤں گا، اور میں تیرے خلاف غارت گروں کو مقرر کروں گا، ہر ایک کو اس کے ہتھیاروں سمیت، اور وہ تیرے نفیس دیوداروں کو کاٹیں گے اور ان کو آگ میں ڈالیں گے، اور بہت سی قومیں اس شہر کی طرف سے گزریں گی اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ خداوند نے اس بڑے شہر سے ایسا کیوں کیا ہے؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کے عہد کو ترک کیا اور غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کی۔ مردہ پر نہ رو نہ نوحہ کرو، مگر اس پر جو چلا جاتا ہے زار زار نالہ کرو، کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا نہ اپنے وطن کو دیکھے گا۔ کیونکہ شاہ یہودا سلوم بن یوسیہ کی بابت جو اپنے باپ یوسیہ کا جانشین ہوا اور اس جگہ سے چلا گیا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نہ آئے گا، بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے ہیں، اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا۔ اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی سے اور اپنے بالا خانوں کو ظلم سے بناتا ہے، جو اپنے پڑوسی سے بیگار لیتا ہے اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا، جو کہتا ہے میں اپنے لیے بڑا مکان اور ہوادار بالا خانہ بناؤں گا، اور وہ اپنے لیے جھنجھریاں بناتا ہے اور دیودار کی لکڑی کی چھت لگاتا ہے اور اسے شنگرفی کرتا ہے۔ کیا تو اسی لیے سلطنت کرے گا کہ تجھے دیودار کے کام کا شوق ہے؟ کیا تیرے باپ نے نہیں کھایا پیا اور عدالت و صداقت نہیں کی جس سے اس کا بھلا ہوا؟ اس نے مسکین اور محتاج کا انصاف کیا، اسی سے اس کا بھلا ہوا۔ کیا یہی میرا عرفان نہ تھا؟ خداوند فرماتا ہے، پر تیری آنکھیں اور تیرا دل فقط لالچ اور بے گناہ کا خون بہانے اور ظلم و ستم پر لگے ہیں۔ اسی لیے خداوند یہویقیم شاہ یہودا بن یوسیہ کی بابت یوں فرماتا ہے، اس پر ہائے میرے بھائی یا ہائے بہن کہہ کر ماتم نہیں کریں گے، اس کے لیے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوحہ نہیں کریں گے۔ اس کا دفن گدھے کا سا ہوگا، اس کو گھسیٹ کر یروشلم کے پھاٹکوں کے باہر پھینک دیں گے۔ لبنان پر چڑھ جا اور چلا، اور بسن میں اپنی آواز بلند کر اور اباریم پر سے نالہ کر، کیونکہ تیرے سب چاہنے والے مارے گئے۔ میں نے تیری اقبال مندی کے ایام میں تجھ سے کلام کیا، پر تو نے کہا میں نہ سنوں گی۔ تیری جوانی سے تیری یہی چال ہے کہ تو میری آواز کو نہیں سنتی۔ ایک آندھی تیرے چرواہوں کو اڑا لے جائے گی
اور تیرے عاشق اسیری میں جائیں گے۔ تب تو اپنی ساری شرارت کے لیے شرمسار اور پشیمان ہوگی۔ اے لبنان کی بسنے والی جو اپنا آشیانہ دیوداروں پر بناتی ہے، تو کیسی عاجز ہوگی جب تو زچا کی مانے درد زہ میں مبتلا ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، اگرچہ تو اے شاہی یہودا کونیا بن یہویقیم میرے دہنے ہاتھ کی انگوٹھی ہوتا، تو بھی میں تجھے نکال پھینکتا، اور میں تجھ کو تیرے جانی دشمنوں کے جن سے تو ڈرتا ہے، یعنی شاہ بابل نبوکت رزر اور کسدیوں کے حوالہ کروں گا۔ ہاں، میں تجھے اور تیری ماں کو جس سے تو پیدا ہوا غیر ملک میں جو تمہاری ذات بوم نہیں ہے ہانک دوں گا، اور تم وہیں مرو گے جس ملک میں وہ واپس آنا چاہتے ہیں، ہرگز لوٹ کر نہ آئیں گے۔ کیا یہ شخص کونیا ناچیز ٹوٹا برتن ہے، یا ایسا برتن جسے کوئی نہیں پوچھتا؟ وہ اور اس کی اولاد کیوں نکال دیے گئے اور ایسے ملک میں جلا وطن کیے گئے جسے وہ نہیں جانتے؟ اے زمین زمین زمین، خداوند کا کلام سن۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا منہ نہ دیکھے گا، کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی کوئی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ داؤد کے تخت پر بیٹھے اور یہودا پر سلطنت کرے۔ کتاب 23 باب۔ خداوند فرماتا ہے، ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک و پراگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلہ کو پراگندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی۔ دیکھو، میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، پر میں ان کو جو میرے گلہ سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا، اور ان کو پھر ان کے گلہ خانہ میں لاؤں گا، اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، اور وہ پھر نہ ڈریں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ گم ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ اسی لیے دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ وہ پھر نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا۔ زندہ خداوند کی قسم جو اسرائیل کے گھرانے کی اولاد کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور وہ اپنے ملک میں بسیں گے۔ نبیوں کی بابت میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا، میری سب ہڈیاں تھر تھر آتی ہیں۔ خداوند اور اس کے پاک کلام کے سبب سے میں متوالا سا ہوں، اور اس شخص کی مانند جو میں سے مغلوب ہو۔ یقیناً زمین بدکاروں سے پر ہے، لعنت کے سبب سے زمین ماتم کرتی ہے۔ میدان کی چراگاہیں سوکھ گئیں کیونکہ ان کی روش بری اور ان کا زور ناحق ہے، کہ نبی اور کاہن دونوں ناپاک ہیں۔ ہاں، میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی، خداوند فرماتا ہے، اس لیے ان کے راہ ان کی حق میں ایسی ہوگی جیسے تاریکی میں پھسلنی جگہ۔ وہ اس میں رگیدے جائیں گے اور وہاں گریں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں ان پر بلا لاؤں گا، یعنی ان کی سزا کا سال۔ اور میں نے سامریا کے نبیوں میں حماقت دیکھی ہے، انہوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور میری قوم اسرائیل کو گمراہ کیا۔ میں نے یروشلم کے نبیوں میں بھی ایک ہولناک بات دیکھی، وہ زناکار، جھوٹ کے پیرو اور بدکاروں کے حامی ہیں، یہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا۔ وہ سب میرے نزدیک سدوم کی مانند اور اس کے باشندے امورا کی مانند ہیں۔ اسی لیے رب الافواج نبیوں کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان کو ناگدونا کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا، کیونکہ یروشلم کے نبیوں ہی سے تمام ملک میں بے دینی پھیلی ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں، وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں، نہ کہ خداوند کے منہ کی باتیں۔ وہ مجھے حقیر جاننے والوں سے کہتے رہتے ہیں، خداوند نے فرمایا ہے کہ تمہاری سلامتی ہوگی، اور ہر ایک سے جو اپنے دل کی سختی پر چلتا ہے کہتے ہیں کہ تجھ پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ پر ان میں سے کون خداوند کی مجلس میں شامل ہوا کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے؟ کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگایا؟ دیکھ، خداوند کے قہر شدید کا طوفان جاری ہوا ہے، بلکہ طوفان کا بگولا شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا۔ خداوند کا غضب پھر موقوف نہ ہوگا جب تک اسے انجام تک نہ پہنچائے اور اس کے دل کے ارادہ کو پورا نہ کرے۔ تم آنے والے دنوں میں اسے بخوبی معلوم کرو گے۔ میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے،
میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی، لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے، کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، میں نے سنا جو نبیوں نے کہا جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا۔ کب تک یہ نبیوں کے دل میں رہے گا کہ جھوٹی نبوت کریں؟ ہاں، وہ اپنے دل کی فریب کاری کے نبی ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے خوابوں سے جو ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی سے بیان کرتا ہے، میرے لوگوں کو میرا نام بھلا دیں، جس طرح ان کے باپ دادا بال کے سبب سے میرا نام بھول گئے تھے۔ جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے۔ گیہوں کو بھوسے سے کیا نسبت؟ خداوند فرماتا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ اس لیے دیکھ، میں ان نبیوں کا مخالف ہوں، خداوند فرماتا ہے، جو ایک دوسرے سے میری باتیں چراتے ہیں۔ دیکھ، میں ان نبیوں کا مخالف ہوں، خداوند فرماتا ہے، جو اپنی زبان کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ، میں ان کا مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں، اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لاف زنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا، اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا، خداوند فرماتا ہے۔ اور جب یہ لوگ یا نبی یا کاہن تجھ سے پوچھیں کہ خداوند کی طرف سے بار نبوت کیا ہے، تب تو ان سے کہنا، کون سا بار نبوت؟ خداوند فرماتا ہے، میں تم کو پھینک دوں گا، اور نبی اور کاہن اور لوگوں میں سے جو کوئی کہے خداوند کی طرف سے بار نبوت، میں اس شخص کو اور اس کے گھرانے کو سزا دوں گا۔ چاہیے کہ ہر ایک اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی سے یوں کہے کہ خداوند نے کیا جواب دیا اور خداوند نے کیا فرمایا ہے، پر خداوند کی طرف سے بار نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی، کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ دیا ہے۔ نبی سے یوں کہنا کہ خداوند نے تجھے کیا جواب دیا اور خداوند نے کیا فرمایا، لیکن چونکہ تم کہتے ہو خداوند کی طرف سے بار نبوت، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم کہتے ہو خداوند کی طرف سے بار نبوت، اور میں نے تم کو کہلا بھیجا ہے کہ خداوند کی طرف سے بار نبوت نہ کہو، اس لیے دیکھو میں تم کو بالکل فراموش کر دوں گا، اور تم کو اور اس شہر کو جو میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور میں تم کو ہمیشہ کی ملامت کا نشانہ بناؤں گا، اور ابدی خجالت تم پر لاؤں گا جو کبھی فراموش نہ ہو۔ یرمیہ کی کتاب 24 باب۔ جب شاہ بابل نبوکت نظر شاہ یہودا یکنیہ بن یہوکیم کو اور یہودا کے عمرا کو کاریگروں اور لوہاروں سمیت یروشلم سے اسیر کر کے بابل کو لے گیا، تو خداوند نے مجھ پر نمایاں کیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے 2 ٹوکریاں دھری تھیں، ایک ٹوکری میں اچھے سے اچھے انجیر تھے، ان کی مانند جو پہلے پکتے ہیں، اور دوسری ٹوکری میں نہایت خراب انجیر تھے، ایسے خراب کے کھانے کے قابل نہ تھے۔ اور خداوند نے مجھ سے فرمایا، اے یرمیہ، تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے عرض کی، انجیر، اچھے انجیر، نہایت اچھے اور خراب انجیر، بہت خراب، ایسے خراب کے کھانے کے قابل نہیں۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اچھے انجیروں کی مانند میں یہودا کے ان اسیروں پر جن کو میں نے اس مقام سے کسدیوں کے ملک میں بھیجا ہے کرم کی نظر رکھوں گا، کیونکہ ان پر میری نظر عنایت ہوگی، اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا، اور میں ان کو برباد نہیں بلکہ آباد کروں گا، میں ان کو لگاؤں گا اور اکھاڑوں گا نہیں، اور میں ان کو ایسا دل دوں گا کہ مجھے پہچانے کہ میں خداوند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اس لیے کہ وہ پورے دل سے میری طرف پھریں گے۔ پر ان خراب انجیروں کی بابت جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں، خداوند یقیناً یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے عمرا کو اور یروشلم کے باقی لوگوں کو جو اس ملک میں بچ رہے ہیں اور ملک مصر میں بستے ہیں ترک کر دوں گا۔ ہاں، میں ان کو ترک کر دوں گا کہ دنیا کی سب مملکتیں پھریں، تاکہ وہ ہر ایک جگہ میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں گا ملامت اور مثل اور تان اور لعنت کا باعث ہوں، اور میں ان میں تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا، یہاں تک کہ وہ اس ملک سے جو میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دیا نیست ہو جائیں گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔